बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे एक नए गेस्ट हैं, माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, स्मार्ट हैं, यंग हैं और इनका तल्लुक जो है ना पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कह लें, आज़ाद कश्मीर कह लें या सो कॉल आज़ाद कश्मीर कह लें, वहाँ से इनका तल्लुक है। इनका नाम है जवाद साहब। जवाद साहब, वेलकम टू दी शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो चूँकि आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सुनने वाले हैं उनको थोड़ा सा आपके बारे में पता भी चल जाए कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि जो बात करें तो उसको कुछ ये ना कोई एक वैसे ही किसी को ले आया और उसका ताल्लुक नहीं है उस जगह से। तो अपना तारुफ करा दें इख्तिसार के साथ। मेरा नाम जवाद है और वादी नीलम से मेरा ताल्लुक है। एलओसी से फ्यू किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो मेरा घर है। और जो मेरा सारा चाइल्डहुड गुजरा है वो 90s की, चूँकि मेरी पैदाइश है तो वो सारा जो एरा था उस ज़माने में फायरिंग होती थी, तो स्कूल का सारा दौर मेरा फायरिंग का गुजरा है। फिर ज़ाहिर है बड़े हो गए, थोड़ी समझ ज़्यादा होगी, तो अब चीज़ें जो है वो बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते। डॉक्टर में आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड भी उसी में गुजरा है। फायरिंग जी जी बिल्कुल। जो है ये आपकी जिंदगी का एक ऐसा पार्ट ऑफ योर लाइफ ना, आपके आपने उसको सफर किया उस दौर में, और अभी भी सफर कर रहे हैं आप लोग, यही बात है ना? हाँ जी बिल्कुल यही बात है। ठीक, तो फिर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी एलओसी पर फायरिंग होती है तो ज्यादा जो उसका होता है ना ब्रंट या जो टारगेट होता है वो नीलम वैली होती है। और नीलम वैली के जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, उनके मकानात तबाह होते हैं, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, शहीद होते हैं और माल मवेशी भी उनके जो है ना वो भी मारे जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? मेरे ख्याल में जो इससे पहले होता था, अगर हम 2012-13 की बात करें, तो लोगों को क्लियर था कि चूंकि वहां से लॉन्चिंग होती थी और उस लॉन्चिंग की वजह से जो लॉन्चिंग क्या क्रॉस होती फायरिंग, थी? लॉन्चिंग क्या होती थी? यानी हाँ जो मिलिट्री? यहाँ, हाँ जो मुजाहिदीन जिनको कहते हैं या जो मिलिटेंट्स हैं जो यहाँ पे से जाते थे, तो 2013-14 तक तो उससे पहले तो चूंकि ये बकायदा चल रहा था और उस वजह से फायरिंग होती थी। और आपको पता होगा कि मुशर्रफ और जो इंडिया के दरमियान जो सीज फायर लाइन एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद फायरिंग जो जनरल फायरिंग थी जैसे अब दोबारा शुरू हो गई है, तो ये 2012-13 तक नहीं हुई थी। इन्होंने दोबारा से लॉन्चिंग शुरू की और उसके बाद फायरिंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई थी। 2016 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था नीलम वैली में, और उस प्रोटेस्ट में ये डिमांड की गई थी कि ये जो लॉन्चिंग है बंद की जाए और क्लास जो फायरिंग है उसको बंद किया जाए। एक तो रीजन ये थी तब ये यहाँ पर जो एक सेकंड के स्टॉप करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जब मुशर्रफ साहब थे उनका हुकूमत इंडिया से एक माहिदा हो गया, लॉन्चिंग बंद हो गई तो फायरिंग भी बंद हो गई थी, आप ये कहना चाहते हैं? जी 2003 के बाद फायरिंग बंद हो गई थी। जो एक मिनट, तो ये सिविल 2003 जब माहिदा हो गया तो फायरिंग बंद हो गई थी कि लॉन्चिंग चूंकि बंद हो गई थी? मिलिटेंट जो है ना जिनको लॉन्चिंग पैड तो यूज हो रहे थे वो जाना बंद हो गए थे, तो फायरिंग भी बंद हो गई थी, ये कह रहे हैं आप? हाँ मेरे ख्याल में, चूंकि जहां तक मुझे याद है, मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था और हमारे जो स्कूल है उसके करीब ही एक अड्डा होता था। तो 2003 में जब ये हुआ तो उसके बाद उन्होंने वहां से उनको खत्म कर दिया था, और इवन जो सिविल आबादी के अंदर थे, जो इनके जो सो कॉल्ड मुजाहिदीन है, इनके जितने भी कैंप्स थे वो खत्म कर दिए थे। और 2003 के बाद 2012 2013 तक फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई थी, खासकर सिविल आबादी पे नहीं एक हुई मिनट थी। अगेन माफ करना, मैं आपको बाबा टोक इसलिए रहा हूँ कि कुछ जो है ना मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है और जम्मू कश्मीर के जो है ना, मैं जिनको अगेन एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो फुट सोल्जर्स हैं, जो सच्चा हो या झूठा हो पाकिस्तान का नैरेटिव उसको उन्होंने सपोर्ट करनी होती है। वो कहते हैं कि वहां पर कोई कैंप्स नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि बादियों में उनके कैंप्स हुआ करते थे सो कॉल्ड मुजाहिदीन के, ये कह रहे हैं ना आप? जी देखिए 2003 से पहले तो बकायदा कैंप हुआ करते थे, और वो ऑलमोस्ट हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे। 2003 के बाद इन्होंने खत्म कर दिए थे और उनकी जो बहुत लिमिटेड मूवमेंट होती थी। 2012-13 के बाद ऐसे चंद वाकयात हुए जिसकी वजह से क्रास एलओसी फायरिंग जो थी वो दोनों तरफ से उसमें इजाफा हुआ। ये जो 10 साल का अरसा बनता है, इस 10 साल में सिविल आबादी पे अगर कोई इक्का दुक्का वाकया हुआ हो, अदरवाइज मुझे नहीं याद है कि इस 10 साल के अरसे में कोई मेजर फायरिंग हुई हो, गोलाबारी हुई हो दोनों ही तरफ से। फिर ये कहा जा सकता है ना कि रूट कॉज इज द लॉन्चिंग, क्योंकि जब लॉन्चिंग होती है मिलिटेंट्स जाते हैं
اور ان کو کور پرووائڈ کیا جاتا ہے تو فائرنگ ہوتی ہے, لوگ مارے جاتے ہیں. کرنٹ سینیریو کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ابھی لیٹس گو بیک ٹو 2003 کی, تو اس سے پہلے جی یہ بالکل بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا جب سیز فائر ہو گیا تو یہ لانچنگ بند ہو گئی, اور اس کے بعد ایل او سی کراس بار جو کہتے ہیں وہ بھی بند ہو گئی, یہ آپ کہتے ہیں نا؟ جی جی بالکل یہی ہوا تھا. 2003 سے 2013 تک فائرنگ جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی تھی, اور کسی قسم کی آزادانہ موومنٹ تھی اور کوئی خطرہ نہیں تھا. تو پھر یہ دوسرے لفظوں میں یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو ملیٹنٹس تھے یا ان کے جو کیمپس تھے وہ آبادیوں میں تھے؟ ہاں 2003 سے پہلے تھے, جہاں تک چونکہ میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے بیرلی یاد ہے کہ چونکہ میری موومنٹ بھی ایک لمیٹڈ ایریا میں ہوتی تھی, تو اس لمیٹڈ ایریا کے اندر ان کے جو کیمپس تھے وہ 2-3 کیمپس تھے جو مجھے یاد ہے. ایک لفظ ادروائز باتیں کرتے ہوئے ایک لفظ آپ نے یوز کیا اڈا, اڈا سے کیا مراد تھی آپ کی؟ میرا جو ان کے کیمپس ہوتے تھے ان کا ہم اڈا کہتے تھے کہ اچھا ان کا اڈا ہے. اچھا اڈا. جی اب مجھے نہیں پتا تھا جی کہ آپ لاری اڈا کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں. اینی وے اڈا یہ مطلب تھا یا ان کا کیمپ ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. اچھا تو جی ہم لوکل لینگویج میں جو ہم پہاڑی زبان جو ہے ان کو بولتے ہیں, تو اس میں ہم اس کو ان کی جو جہاں پہ وہ رہتے تھے اور اس کو اڈا کہتے ہیں. اچھا تو جو ابھی کرنٹ یعنی آپ کا میں نے آپ کا مضمون پڑھا ہے, اس کو میں نے کوٹ بھی کیا ہے ٹرانسلیشن کر کے, تو آپ نے یعنی اس پر یعنی آپ ہی نے لکھا تھا وہ, پہلی بات تو یہ کنفرم. جی جی کیونکہ جی بالکل میں نے لکھا تھا. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جہاں سے مارٹر کا گولا جائے گا واپس گولا بھی اسی جگہ پر آئے گا, یہ بات تھی نا, سم تھنگ آن دوز لائنس. یہ جو ایک ابھی ایک برننگ ایشو ہے ہمارے ہاں, اس کے اوپر کافی بات چیت بھی ہو رہی ہے, خاص کر جو یوتھ ہے وہ بات کر رہی ہے. اگر میں تھوڑا سا آپ کو سینیریو سمجھا سکوں, آپ مجھے چند مومنٹ دے دیں. بات کریں کھل کر بات کریں. 2013 میں دوبارہ سے جو سول آبادی تھی اس کے اوپر فائرنگ سٹارٹ ہوئی, تو نیلم ویلی کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جو ملاپ مارچ ہوا تھا, اور ملاپ مارچ کے بعد 2013 میں فائرنگ شروع ہوئی, اس ملاپ مارچ کے بعد فائرنگ شروع ہوئی, اور پھر 2013 میں نیلم ویلی میں ہی ایک پیس کانفرنس ہوئی تھی, اور یہ جو کے این پی نے کروائی تھی, اور اس کے ان کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی لیفٹ کی ہیں جو ریزسٹنس پہ یقین رکھتی ہے انہوں نے کی تھی. اسی دوران اسی ٹائم میں نیلم ویلی میں اٹھمقام کے اندر جو وہاں پہ سول سوسائٹی کی خواتین تھی, انہوں نے ایک بڑا پروٹیسٹ کیا تھا کراس ایل او سی فائرنگ کے اوپر. 2013 سے 2016 تک فائرنگ ہوتی رہی, گائے بگائے ہوتی رہی, لیکن اس کا جو تواتر تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. 2016 میں پھر اگر آپ کو یاد ہو تو نیلم ویلی میں ایک وین کے اوپر حملہ ہوا تھا, جس میں 12-13 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. اور اس میں بھی یہ کہا, اس وقت میں یہ کہا گیا تھا, چونکہ یہ ان دنوں لانچنگ کی بڑی بات چل رہی تھی کہ اس طرف سے لانچنگ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ویلی کے اندر بھی ملیٹنٹس کا جو زیادہ اس وقت ملیٹنٹ جو تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. تو 2016 میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا ایک مارچ کی شکل میں لوور نیلم ویلی میں, اور یہ چلیحانہ تک آیا تھا. اس کے بعد لوور نیلم ویلی میں فائرنگ کم ہو گئی تھی, جو کہ پچھلے 1-1.5 سال سے دوبارہ شروع ہوئی ہے. اور اپر نیلم ویلی کی جہاں تک بات ہے تو اپر نیلم ویلی میں زیادہ تواتر سے فائرنگ ہوتی ہے, ددنیال اور دواریاں سے اوپر جو شاردا اور کیل ہیں ان علاقوں میں, گریس ویلی میں ہوتی ہے, وہاں پہ اکثر جو نقصانات ہوتے ہیں. اور ابھی کی جو اگر میں ملیٹنٹس کے حوالے سے بات کروں تو ابھی بظاہر ان کے کہیں بھی کیمپس نہیں ہیں, آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے, نہ سول آبادی کے اندر ہے نہ سول آبادی سے باہر ہیں. لیکن اور یہ بھی اس کا بھی کوئی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو یہاں سے لانچنگ ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن جو فیکٹر ہے جو سول آبادی کا لوگوں کے ذاتی نجی ملکیت کے جو نقصان کا فیکٹر ہے, اس کی سب سے جو پرائمری وجہ ہے وہ جو وہاں کے لوکل ایکٹیوسٹ ہیں, جو ہم لوگ ہیں, جو اس سارے حالات کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو آرمی کے کیمپ ہیں وہ گاؤں کے اندر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں کی پاپولیشن 2000, 3000, 4000 ہوتی ہے, 100, 150, 200 گھر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان گاؤں کے اندر جو ہیں ان کے کیمپ ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایک منٹ کے لیے رکیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے جو کیمپس ہیں وہ بھی گاؤں کے اندر ہوتے ہیں, سول آبادی میں ہوتے ہیں؟ جی جی وہ سول آبادی میں, وہ تھرو آؤٹ دا نیلم ویلی, بلکہ تھرو آؤٹ دا ایل او سی اگر آپ جائیں تو وہ آلموسٹ سول آبادی کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ جب سول یعنی وادی کے اندر آرمی کے کیمپس ہوں گے تو آف کورس دیر ول بی پرابلمس ہوں گے, سوشل پرابلمس بھی ہیں, اور جو دوسرے بھی ہیں جہاں کا یعنی جو فیکٹر آتا ہے کہ یو آر انوائٹنگ ٹربل,
सीधी सी बात है ना. अब ये हाँ बात बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है जब ये एक दूसरे को क्रॉस टारगेट करते हैं तो वो उनका निशाना जो हैवी शेलिंग होती है, जो मार्टर गन की फायरिंग होती है, उसका निशाना तो डायरेक्टली तो नहीं होता है, वो चंद स्क्वायर फुट या चंद मीटर या चंद मीटर इधर और चंद मीटर उधर होता है. तो उसकी वजह से जो निजी मलकियत है, जो लोगों की घर होते हैं, लोगों की माल होते हैं, जो लाइफ स्टॉक होता है, उसका नुकसान होता है. तो फिर आपकी देखिए मसला ये होता है कि कुछ ये जो है ना, अगेन मैं फुट सोल्जर को कोट करूंगा, वो कहते हैं कि भारत बिला वजह फायरिंग करता है और लोगों को मारना चाहता है. आप इसमें क्या कहेंगे? ये देखें, ये तो एक नैरेटिव डेवलप किया हुआ है ना, जो रियासत का नैरेटिव है कि अब वो कहते हैं कि इन्होंने बिला वजह फायरिंग की, ये कहते हैं कि उन्होंने बिला वजह फायरिंग की. और और फायरिंग होती भी एलओसी पे ही है. आपको पता है कि जो एलओसी की 700 कुछ किलोमीटर लंबी एलओसी उस पे होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती है. तो ये अच्छा, तो एक उसको मैं सवाल करूंगा. आपने लफ्ज अगेन रियासत यूज किया है. कौन सी रियासत? जी यानी आप रियासत से मुराद पाकिस्तान है आपका, या आपकी मुराद आजाद कश्मीर है? नहीं, रियासत से मुराद पाकिस्तान है, चूंकि जनरल नैरेटिव जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है वो पाकिस्तान का जाता है. पाकिस्तान वो तो एक तरफ रियासत यानी आजाद कश्मीर होगी, की एक तरफ इंडिया की रियासत आज- होगी होगी, एक तरफ पाकिस्तान की रियासत होगी. जी उनके जी अपने अपने बिल्कुल. नैरेटिव हैं और बीच में सैंडविच बने हुए हैं हम लोग, और वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट है. जी बिल्कुल, दो हाथियों की लड़ाई में जो है वो हमें नुकसान हो रहा है, हम सफर कर रहे हैं. जब हाथियों की लड़ाई होती है तो झाड़ियां और घास वगैरह जो है ना, पहला विक्टिम वो बनती है. जी डेफिनेटली, क्योंकि उनकी लड़ाई उस घास के ऊपर हो रही होती है, और वो जो घास और जो मैदान है वो हम लोग हैं, और हाथी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान है. अच्छा, और अगर अगर हम एहतजाज करें तो कहते हैं ये झाड़ियां या ये घास गदार हो गए हैं इसलिए कि एहतजाज कर रहे हैं. मसला ये है कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ना मारा जाए, ठीक है, हमें अमन से रहने दिया जाए. तो ये अब तो हालात बहुत आगे बढ़ गए हैं. अगर आपने 13 तारीख की, जो 14 तारीख की DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे इल्जाम लगाया है कि इंडिया ने इन इलाकों में के अंदर जो लोग रहते हैं उनको फंड किया हुआ है, और वहां पे जो है वो बाकायदा इंडिया के सपोर्टर्स हैं. तो ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है जिसको जाहिर है अगेन जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस, यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों को इंडिया ने फंडिंग की हुई है, ये आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल. अच्छा मतलब ये ठीक है. DGI SPR ने अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आता है, आपको मसला ये आता है, ये नैरेटिव 1947-8 से चल रहा है. जो जी जी आदमी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो 2000% गलत भी हो, जो उसकी मुखालफत करेगा वो कहेंगे कि ये रियासत का दुश्मन हो गया है, इंडिया का एजेंट हो गया है, गद्दार हो गया है. तो ये नई चीज नहीं है. अभी आपके लोगों ने शायद अभी सुना होगा, हम पर तो अरसे से सबसे पहले मुझ पर इतराज आया था 1973 में, जब मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था और पाकिस्तान की जी बिल्कुल. पॉलिसी की थी 1973 में. उसको मुझे एजेंट का मतलब भी नहीं सही पता था, ठीक है. तो यानी दूसरे लफ्ज़ में जो लोग ये एहतजाज करते हैं आपके इस इलाके में, उनको कहा जाता है कि दे आर फंडेड बाय इंडिया. माशाल्लाह, क्या बात है. बजाय इनके कि उनके जख्मों पर मरहम लगाई जाए, इल्जाम लगाए जा रहे हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. और ये एक मतलब, चूंकि पहले तो ये था कि आइडेंटिफाई लोग थे, जो एक्टिविस्ट होते थे, सपोज आप हैं, ये जो सोसाइटी के अंदर जो लोग किसी चीज को लेके आवाज उठाते थे, उनके ऊपर इल्जाम आयद किए जाते थे. अब इन्होंने जनरली कहा, इन्होंने किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं कहा कि भाई इस बंदे ने फंड लिया हुआ, या इस बंदे को जो इंडिया फंड कर रहा है, उन्होंने जनरली कहा है. और आप देखें, आपने अगर उसको फॉलो किया हो ISPR की कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने कहा जी कि कश्मीर के अंदर भी जो बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रही है इंडियन एजेंसीज जो हैं. और ये इन द वेरी नेक्स्ट डे, जब नीलम वैली में 5 मौत हुई हैं, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहां पे 6 लोग मरे हैं. और उसके वेरी नेक्स्ट डे जो ये ISPR का बयान है वो आया है. और ये बहुत क्रिटिकल इसको कंसीडर करना चाहिए मेरे ख्याल में. उसकी वजह यह है कि इन द फ्यूचर अगर कोई लोग, कोई वहां से आवाज उठती है आपके खिलाफ, तो वो आपको उठा सकते हैं, वो आप पे किसी किस्म के मुकदमात कायम कर सकते हैं. अगर आप फायरिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप मिलिटेंसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप कैंपों की, आर्मी के जो कैंप्स हैं उनको सिविल आबादी के मिडल में होने के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा के आपको गायब कर देंगे. और आपको पता है पाकिस्तान में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अच्छा देखिए, अभी आपने कहा कि इंडियन साइड पर 6 आदमी जो है ना मारे के, क्या वो जी जी. इंडियन की फायरिंग से मरे के या पाकिस्तान की फायरिंग से मरे हैं? नहीं, ये तो इट्स वेरी क्लियर कि वो किसकी फायरिंग से मरे हैं. अच्छा, बात ये है
جو فٹ سولجرز ہیں نا، جن کو میں فٹ سولجرز کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی صرف پاکستانی سائڈ پر مرتے ہیں لوگ، انڈین سائڈ پر نہیں مرتے. تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بم انڈیا کی طرف سے آئے یا پاکستان کی طرف سے جائے، مرتے جموں کشمیر کے لوگ ہیں. جی ہم اس ظلم اور ستم ناانصافی کے خلاف ہیں. تو یہ بالکل ہمارا تو نیریٹو یہی ہے نا کہ نہ تو ہم پاکستان کے خلاف ہیں نہ ہم انڈیا کے خلاف ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں تعلقات بہتر بنائیں، آپ لوگ آپس میں جو دونوں قومیں ہیں وہ مل جل کر رہے، اچھی طرح سے رہیں، اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو. ہمارا تو ادھر ایک نیشنل کوسچن ہے، پوری جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کا نیشنل کوسچن، اس کی تو ایک الگ موومنٹ ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہوتی ہے، یہاں پہ ہوتی ہے. لیکن جو ایل او سی کا کنسرن ہے، جو ایل او سی کا ایشو ہے، یہ بہت کریٹیکل ہے. چونکہ اگر آپ کے تعلقات انڈیا سے دونوں ممالک کے بہت نارمل ہیں اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی کسی قسم کے کوئی ایشوز نہیں چل رہے، آپ کی جو نارمل سرمنیز ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ریگولر ہو رہے ہیں، تو پھر ایل او سی ہی کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ایل او سی ہی کیوں، یہاں کے لوگ ہی کیوں سفر کریں؟ جواد صاحب، میرا اصل میں نیکسٹ سوال یہی تھا کہ یہ جو زور آزمائی ہو رہی ہے یہ ایل او سی پر ہی کیوں؟ یہ مثلا ان کا اپنا جو بارڈر ایل او سی ہے نا، اس سے بڑا بارڈر جو ہے نا، ایل او سی، اس کو میں بارڈر نہیں کہوں گا، ایل او سی کہوں گا، اس سے بڑا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے، لمبا، ٹھیک ہے، وہاں پر کبھی فائرنگ نہیں ہوتی، وہاں پر تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، پھول دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف جو ہیں وہ آپس میں تبادلہ ہوتا ہے ان کا. تو آخر ایسی یہ یعنی کیا بات ہے کہ صرف ہمیں مارا جا رہا ہے؟ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جہاں تک میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو کسی نہ کسی طرح دبا کے رکھا جائے، ان کی آواز جو ہے وہ اٹھے نا. چونکہ جب امن ہوگا تو ڈیولپمنٹ ہوگی، جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو لوگوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہوگا، اور اس لیے انہوں نے اس طرف جانے ہی نہیں دینا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1989 سے لے کر 2003 تک یہ جو 15 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں نیلم ویلی نے جتنا سفر کیا ہے میرے خیال میں وہ شاید ہی اس ریجن میں 1947 کے لوگوں نے بھی سفر کیا ہوگا. ہماری جو املاک تھیں وہ تباہ ہو گئیں، ہماری 3 سے 4 نسلیں جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ سارا تباہ ہو گیا، اکانومی تباہ ہو گئی، ہمارا ایگریکلچر تباہ ہو گیا، ہماری جو روڈ سٹرکچر انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ ہو گیا. اور وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جو اس زمانے میں جوان ہو رہے تھے، انہوں نے جو 15 سالوں میں جو لوگ جنہوں نے 15 سے 30 سال کی ایج میں جنہوں کی ایجوکیشن پوری افیکٹ ہوئی ہے، تو ابھی دوبارہ حالات پھر اسی طرف جا رہے ہیں. چونکہ جب گولہ باری ہوتی ہے تو اسکول ایک ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے بند ہو جاتے ہیں. آپ کے پیرنٹس اتنے انکمفرٹیبل ہیں اپنے بچوں کو اسکول جانے میں اسکول کے لیے بھیجنے کے لیے کہ انہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اٹس ویری سڈن ہوتی ہے، اور اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے. بچے اسکول ہیں، اور آپ کو پتہ ہے چونکہ ریموٹ ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز میں اسکول بھی کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ایشو ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے بھی اسٹیبل نہیں ہونے دینا ہے. دوسرا، اگر ہم پوسٹ 5 اگست کی نظر سے دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو پاکستان ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے اس پوری ریجن کے اندر. وہ نیریٹو یہ ہے کہ چونکہ انڈیا نے جو اس کے انڈین اکوپائڈ کا جموں کشمیر تھا اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، تو اب گلگت بلتستان کو یہ بار بار اسٹیٹ لیول پہ پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں. اور اسی طرح کی باتیں آزاد کشمیر کے حوالے سے ہونی ہیں. آزاد کشمیر کے جس وقت وزیر اعظم ہے وہ باقاعدہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اس ریجن کے جو آزاد کشمیر ہے اس کے آخری وزیر اعظم ہے. تو یہ ایک جو نیریٹو پایا جاتا ہے، جو لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کو جو آزاد کشمیر ہے اس کو پاکستان کا حصہ نہیں بننا ہے، وہ کسی شکل میں بھی نہیں بن رہا ہے. اور اس کے خلاف ایک ریزسٹنس کی جو اگر یہ کل کوئی بھی اس طرح کا اعلان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں ریزسٹنس جو ہے وہ وہاں سے اٹھے گی. اور اب یہ لوگوں کو اس فائرنگ کے ذریعے یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امن، آپ کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ خاموشی سے پاکستان کیسا بن جائیں. ایل او سی جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر ہو جائے گی، اور ڈکلیئر ہونے کے بعد جیسے بین الاقوامی سرحد پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہے، ویسے وہاں پہ بھی امن ہو جائے گا. دوسرے لفظ میں 2 چیزیں باتیں یہاں پر ایک میں چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ
یہ ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو LOC کے قریب لوگ ہیں پاکستانی سائڈ پر جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ جو ہے معاشی طور پر مضبوط نہ ہو جائیں. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ فزیکل سفرنگ ہے قتل ہو رہا ہے, بندے ہو رہے ہیں, معاشی طور پر بھی قتل ہو رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا جو ان کے املاک ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, مویشی مارے جا رہے ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے ٹو کرش دیم, ٹو برنگ ٹو دیٹ لیول کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کا ایسا بننا چاہتے ہیں, اسی کو تقسیم کر لو. یہی بات آ رہی ہے نا. ظاہر ہے پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا کہ اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے, انہوں نے اپنی جو جنریشنز کو دیکھنا ہے کہ ان کے بچوں نے بہتر تعلیم حاصل کرنی ہے, ان کا اچھا فیوچر ہونا چاہیے, تو وہ اس کے لیے پھر کمپرومائز کریں گے. یہی سچویشن نیلو ویلی میں. اس میں یہاں پر ایک اور بات آتی ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کا ایسا بننے سے اگر بہتر چیز آتی ہے یا بہتر حالات ہوتے ہیں تو اندرون سندھ کوئی نہیں ہوا, بلوچستان میں کوئی نہیں ہوا. بلوچستان ابھی بھی ڈارک ایجز میں رہ رہا ہے, اسٹون ایج میں رہ رہا ہے ابھی تک بعض علاقے جو ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں. گو ٹھیک ہے, وہاں پر ریزسٹنس موو چل رہی ہے, وہاں پر آپ کو اگین اگر کوئی ناپسند مجھے کرتا ہے جو بھی الزام لگانا چاہے لگا لے. پاکستانی جو نو ہاؤ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اور فاٹا میں بھی F-16 اور دوسرے جیٹ فائٹرز یوز ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں, ہیلی کاپٹر گن شپ بھی یوز ہوتی آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب اس حساب بڑھنے سے مسئلہ نہیں ہوتا, کچھ اور چیزوں کی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا. میرے خیال میں بلوچستان یا جو پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں, وہاں کا ظاہر ہے اس پہ پھر ایک علاقے سے ڈیبیٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم اسٹیک رہے LOC اور کشمیر کے اوپر تو یہ اسی شکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک اس کے بعد کی بات ہوگی نا کہ جب آپ حصہ بن جائیں گے, جب گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیں گے, جب آزاد کشمیر کو زبردستی پاکستان میں مرج کر دیں گے, تو وہاں کی پھر جو سچویشن ہے وہ کیا ہوگی, وہاں کے امن کا کیا ہوگا, وہاں کی معاشی حالات کیا ہوں گے, یہ ساری چیزیں یہ بات کی ویژوائز کرنے کے لیے اگر یہ مرج کر لیتے ہیں وٹ ایور شیپ اس کی وہ بنے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو وہ صوبہ ڈکلیئر کر دیں گے, آزاد کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از آزاد کشمیری رکھیں گے. اس کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو KPK کے ساتھ ملا دیں, میں ممبر سے رہتا ہوں, مجھے گجرات کا حصہ بنا دیں. تو اس طریقے سے کر لیں گے. اگر اس طریقے سے بن جائیں گے تو کون سی خوشحالی آ جائے گی؟ آپ کیا سمجھیں گے, آ جائے گی خوشحالی؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا ہے خوشحالی آ جائے گی. اور چونکہ پاکستان کے حالات تو اس وقت ویسے بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہیں, اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو کشمیری ہیں یا جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, وہ اس چیز سے معاشی طور پہ سفر کریں گے, وہ پولیٹیکلی سفر کریں گے, وہ ڈیموگرافیکلی سفر کریں گے, اور جو اوورآل سچویشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. ابھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں پریولیج حاصل ہے, ابھی ہم اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں, ابھی اگر کچھ اس طرح کی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو وہ اگر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے وہ بری طرح سے کچل دیں گے. اچھا دیکھیں, پھر دیکھ مجھے پھر تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. بھائی ہمارے پرابلمز تو بہت سے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں پاکستانی سائڈ پر, تو اس لیے ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس سائڈ پر. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو ہے نا فٹ سولجرز کچھ بھی ہو یہ کہتے ہیں وہ جی آپ نے سری نگر کا ذکر نہیں کیا. ایون منگلا ڈیم کی اپریزنگ کا مسئلہ تھا, تو میں نے ایک سیمینار میں تقریر کی, تو 15-16 منٹ کی تقریر تھی, کچھ لوگوں نے بڑی تعریف بھی کی. تو ایک صاحب اٹھے, اس نے کہا جی آپ نے انڈیا کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا منگلا ڈیم پاکستان بنا رہا ہے تو انڈیا کا ذکر کہاں سے آ جائے اس میں؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انڈیا غلط کر رہا ہے تو وہاں پر جہاں غلط ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اپنے علاج کے مطابق. تو ہمارے پاس جو پرابلمس ہیں ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا آنا. اچھا اب مثلا یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کرتے ہیں مرج کر لیتے ہیں, ڈو یو تھنک پیپل آف JNK آزاد کشمیر جو ہیں سو کال آزاد کشمیر ایکسیپٹ کر لیں گے اس کو؟ اگر تو یہ اس میں سچویشنز ہو سکتی ہیں, جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت جو میجارٹی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے. ابھی جو لوگوں کا ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک مارل سپورٹ کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس سپورٹ کی وجہ سے اس کو جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ وہ ریاست جموں کشمیر کا مقدمہ لڑ سکے. لیکن اگر ایسا کوئی بھی یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ایک شب خون کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ زبردستی وہی کر رہے ہیں جو انڈیا نے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے ساتھ کیا.
تو ریزسٹنس کا تو برحال نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ کیا کریں گے, ان کی اس وقت کی سچویشن کیا ہوگی, لیکن جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے ایک لانگ ٹرم میں, وہ یہی ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کیسا نہیں بننا ہے, ایز لانگ ایز کہ پوری ریاست جموں کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ریفرینڈم کے بعد ہوگا. تو ریزسٹنس کا البتہ اس شکل میں نہیں کہا جا سکتے, کیونکہ ہم اگر پوسٹ 5th اگست میں دیکھیں تو کچھ خاص ریزسٹنس کی شکل نہیں تھی. جو لوگوں کے اندر جذبات بھڑکے ہوئے تھے ان کو کچھ ایونٹس کے ذریعے, جو اسپانسرڈ ایونٹ تھے ان کے ذریعے ان جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو ایک ریئل آواز تھی, اگر آپ نے دیکھا ہو, جو پی این اے بنی اور پی این اے کی جو ڈیمانڈز تھی ان کو مظفر آباد میں بری طرح کچل دیا گیا, اور اس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, ایک بندہ شہید ہوا وہاں پہ, زخمی ہوئے لوگ. تو اگر اس طرح کی کوئی ریزسٹنس اٹھے گی بھی تو اس کو زبردستی کچلیں گے. دیکھیں نا, یہ آپ نے کہا کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا ہمدرد ہے, بڑا بھائی ہے, وکیل ہے, اب تو یہ کہتے ہیں میں سفیر بھی ہوں. ہمیں دیکھیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. یہ جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے, پالیسی کا جو تعلق ہے, مسئلہ کشمیر کو جتنی بگاڑ پاکستان نے کی ہے, پیدا کس طرح ہوا, ٹرائبل انویژن سے. ٹھیک ہے, جی بالکل, لمبی تفصیل ہے اس کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد اگر فوجیں پاکستان نکال لیتا تب بھی راشماری ہو جاتی تو شاید کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. اس کے بعد بھی جب بھی ان کی ہوتی رہی ہے, بات چیت ہوتی رہی ہے, تو اسی بات پر ہوتی رہی ہے بھائی آپ کو کیا ملے گا تو ہمیں کیا ملے گا. ہماری ذاتی, اگر ہمارے کچھ جائل کشمیری ہیں آزاد کشمیر کے یا اس سائڈ کے, جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہمدرد ہے, یہ کون سی ہمدردی ہے کہ آپ نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا, ہمارے وسائل پر کنٹرول کیا ہوا ہے, ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ معاشی طور پر بھی قتل کر رہے ہیں, دوسری طریقے سے بھی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ کون سی ہمدردی ہے؟ ہمدردی تب بولو کہ اگر آپ یہ کہیں, دیکھیں فلسطین کے لوگوں نے مدد کی تھی دوسرے ملکوں نے, کیا سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارا حصہ بنیں گے تب مدد کریں گے, یا مصر نے کہا تھا جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, مدد کریں گے تو آپ ہمارا حصہ بن جائیں. سیریا نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ سیریا کا حصہ بن جائیں. جارڈن نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارا حصہ بن جائیں گے تو تب ہم مدد کریں گے. تو یہ نیشنل پاکستان میں کیوں آیا تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہمدرد بھی ہے. یعنی کیا ہمارے یہاں پر اس میں بالکل خالی ہے, یا ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بھی اسی طرح امپیریل ریسرچ جس طرح دوسرے ملکوں کی ہوتی ہے. یہ ہمدردی والی بات نہیں ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اپنے مسائل ہیں اور پاکستان کے لوگوں سے ہماری ہمدردی ہے, ہم کی دشمنی جیسے آپ نے پہلے کہا, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ what is the best in our interest. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل یہی بات ہے جو 47 کے بعد ہوا, اور جو جس طرح کے ایونٹس پے در پہ ہوتے رہے کشمیر ایشو کو لے کے, جو شملہ ایگریمنٹ ہوا, پھر اس طرح اس کے بعد جو انڈیا اور پاکستان کی جو بائیلیٹرل ڈائلاگ چلتا رہا کشمیر ایشو کے اوپر, لاہور ڈیکلریشن ہے. ہاں لاہور ڈکلیریشن ہے, تو اس میں کشمیری تو کسی طرح سے بھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہے وہ کسی طرح سے بھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. اب جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ جو پاکستان کی پالیسیز ہیں جو اور جو وہ اس کی جو عمل ہے, جو ان کو کوڈ و فعل کا تضاد ہے, تو یہ تو ایک بالکل بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور ہر بندہ, ہر شخص اب یہ جانتا ہے کہ پاکستان جو کشمیر کے ساتھ اور ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کے ساتھ بالکل لائل نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 4-5 سال کے اندر صرف مظفر آباد میں جو سیول رائٹس کی موومنٹ ہے ان کو اٹھا کے دیکھیں, تو جو دریا بچاؤ تحریک ہے ان نے بہت کوششیں کی ہیں. جو کوہالہ جو نیلم جیلم پروجیکٹ بنا, اس کے بعد ابھی انہوں نے کوہالہ کا جو پروجیکٹ کیا ہے, جو کوہالہ کا ٹنل بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ان کا لگا رہے ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات تھے. جو ماحولیات تھے ان کو تحفظات تھے, جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کو تحفظات تھے, جو ظاہر سول سوسائٹی ہے سول سوسائٹی کو بہت زیادہ تحفظات تھے. لیکن ان سب تحفظات کے باوجود بھی جو حکومت پاکستان ہے اس نے کسی طرح سے بھی بلیک میل کر کے, کسی طرح سے بھی یہ پروجیکٹ لگائے, ان کو امپلیمنٹ کیا. مظفر آباد کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کے بہت زیادہ مسائل شروع ہو چکے ہیں, اور دیگر جو پانی سے جڑے مسائل ہیں, جو دریا کے ہونے کی وجہ سے جو ایک ڈیزاسٹر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے, یہ اب ہر شخص جانتا ہے. اگر آپ سے 10-12 سال پہلے
50% لوگوں کو یقین تھا کہ پاکستان کا کول و فیل میں تضاد ہے، اب وہ 90 سے 95% لوگوں کو ہو گیا ہے. اچھا دیکھیے مجھے تھوڑا سا دکھ یہ آتا ہے اس وقت نیلم جیلم جو ہے نا اٹ واز آن دا پیپر، ابھی بنا نہیں تھا، آن دا پیپر تھا. اس وقت ہم نے یہاں پر کانفرنس کرائی اور میں نے لمبے لمبے آرٹیکل لکھے کہ ظفر آباد کے لوگوں کو اور ہمارا نقصان کیا ہوگا. اس وقت ظفر آباد کے کچھ لوگوں نے کہا جی شبیر چودھری غدار ہے، یہ تو ہمیشہ غلط باتیں لکھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کے بعد جب ہم نے بہت سی کانفرنس کی اس بار، پھر مجھے دکھ یہ آتا ہے کہ اب یعنی ہم نے آپ کو خطرے سے آگاہ کیا بہت پہلے، آپ خاموش رہے. جب آپ کے سر پر پڑی ہے تو آپ شور مچا رہے ہیں. اب میں خاموش ہوں، اب وہ شور مچا رہے ہیں نا، میں خاموش ہوں. پھر آپ کو ہم نے اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ بن گیا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. بننے سے پہلے آپ شور مچاتے تو شاید کچھ بن جاتا. ہماری مشہور یہ رہی ہے کہ جو آدمی نیریٹو دے گا جو پاکستان کے نیریٹو کے اپوزٹ ہے، اس کو یہ کہیں گے یہ غدار بن گیا. ہمیں اس ٹرینڈ کی بھی مخالفت کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ابھی تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے. جو ایل او سی فائرنگ وہاں سے بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے بھی کوشش کی تھی کہ یہاں پر ایک کانفرنس کرا سکوں ویبینار، لیکن میں نہیں کامیاب ہو سکا. لیکن آج کچھ لوگ کر رہے ہیں، سجاد راجہ صاحب کر رہے ہیں. ایل او سی کے دونوں طرف کے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے میرے نزدیک، کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. بھائی ہمیں ایک بات ہونی چاہیے کہ ایل او سی کو وائلنس فری زون ڈکلیئر کر دیا جائے. نہ انڈیا فائرنگ کرے نہ پاکستان کرے. ہم کہتے ہیں کہ پلیز لیٹ اس لیو پیسفلی. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی. تو یہ بلکہ میں نے اس میں سجیشن یہ بھی دی تھی کہ 5 کلومیٹر یا 5 میل کا ایسا ایریا بنا دیا جائے جہاں ویئر ایور اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے نا. اسے انڈین کی فوج بھی پیچھے چلی جائے، پاکستان بھی چلی جائے، وہاں پر ایسی جگہ بن جائے کہ پیپل فرام بوتھ سائڈز کین گو دیئر، انٹریکٹ اینڈ سوشلائز. ٹھیک ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو آپ کے نزدیک کوئی اور بات ہے کہ جس طریقے سے یہ ایل او سی فائرنگ جو ہے بند کی جا سکے؟ ایل او سی جو دیکھیں نا، اگر ہم جو لوگ سفر کر رہے ہیں، جو ایل او سی کے اوپر رہتے ہیں، وہ تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ ایک بنیادی کوسچن ہے، چونکہ یہ ان کی روزمرہ کی سفرنگ کا سوال ہے، اور یہ ایک روزمرہ کے ایشوز میں سے ایک ایشو آ گیا ہے. اور اگر ان لوگوں کو جو دونوں افواج ہیں دونوں طرف اطراف کی، ان کو فائرنگ جاری رکھنی ہے، اور جو کرنٹ سچویشن میں جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں ایل او سی کے اوپر بڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ اینڈ فار دا موسٹ جو آرمی کیمپس ہیں وہ فی الفور ریموو کیے جائیں. جو سول آبادی ہے اس کی، جو گاؤں ہیں، جو دیہات ہیں، جو ٹاؤنز ہیں اس کے اندر سے. چونکہ ایک آبزرویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جو فائرنگ ہوتی ہے ان کا ٹارگیٹ یہ موسٹلی وہی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ کیمپس ہیں، اور کیمپس کے جتنی بھی آبادی ہے اس کی وہاں پہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ املاک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جو لائف سٹاک ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں چونکہ موسم بھی ہارش ہوتا ہے، اور ابھی جو آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ جو اتنے مکانات جل گئے نیلم ویلی کے اندر، اس کے بعد وہ لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے. ابھی برف باری ہوئی ہے، پچھلے 2 دن سے وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے. تو ہمارا تو پرائمری مطالبہ اس وقت میرے خیال میں یہی بنتا ہے، جو سمال اس میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ یہ کہ ہم پروٹیسٹ کریں اور ان کی جو سول آبادی کے اندر سے جو کیمپس ہیں وہ ختم کیے جائیں. جو لارجر اسکیل پہ امن ہے وہ تو ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہے. سر تھوڑی سی وضاحت کے لیے، یعنی جو پاکستان کی سائڈ پر آبادیوں میں کیمپس لگے ہوئے ہیں آرمی کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے باہر نکالا جائے؟ چونکہ یہ پرائمری ایشو ہے، اور یہاں کے لوگوں کا نقصانات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیمپوں کی وجہ سے جو فائرنگ ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مان جائیں گے؟ ہم مانیں گے تو نہیں، بالکل نہیں مانیں گے، اور نہ ہی یہ امن کی بات مانیں گے، چونکہ ان دونوں کے اس میں نہیں ہے. اور جو دونوں اطراف کا ڈیفنس بجٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ ہے. جو امن سوٹ نہیں کرتا ہے، امن سوٹ نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. اور ظاہر ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اس پہ اگر میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ یہ تھی کہ گزشتہ 1.5 سال پہلے، 2 سال ہو گئے میرے خیال میں، 2 سال پہلے ایک اسی طرح فائرنگ ہوئی. وہ سڈن فائرنگ تھی نیلم ویلی کے اندر، اور اس فائرنگ کے بعد وہاں پہ چونکہ
एक टूरिस्ट हब है इस वक्त नीलम वैली, अरबों रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो सिविल सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। तो इन्होंने एविक्यूएट किया था वहाँ के जितने भी टूरिस्ट थे उनको उसी दिन, और उसके बाद जो है बहुत अरसे तक इन्होंने टूरिस्ट को अलाउ ही नहीं किया नीलम वैली के अंदर जाने के लिए। और जब भी हालात खराब होते हैं तो ये टूरिस्ट डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। और सेकंडली ये है कि अमन तो देखे ना, अमन है एक हमारा बहुत बड़ा और इंटरनेशनल लेवल का मुतालबा है, तो वो तो इनके हक में है नहीं। लेकिन अगर प्राइमरी उस पे देखें हम, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ज़ाहिर है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट से भी ये लोग बात मानेंगे। अच्छा, इसके लिए आप एक बाकायदा मूवमेंट की जरूरत है। एक सेकंड लिए रुकें। ये मुझे भी ना मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे पता था, वो आज से नहीं, पहले से 1.5-2 साल पहले की नहीं, इससे पहले की बात है। पाकिस्तान की डिलिबरेट पॉलिसी थी कि यहाँ पर टूरिज्म कम से कम हो नीलो वैली में, क्योंकि जब जी टूरिज्म बिल्कुल होती है खुशहाली आती है, तो वो नहीं चाहते बिल्कुल। कि मुआशी तौर पर ये लोग मजबूत हों। ठीक है, ये टूरिज्म डाइवर्ट करते हैं जान बूझ कर। और बल्कि लाहौर की एक रिपोर्ट पड़ी थी, एक फैमिली आई थी, वो कह रही थी जिधर भी हम जाते थे हमारे पीछे पीछे उन्होंने आदमी लगाए हुए थे, और तंग आकर उन्होंने कहा कि हम अपना जो विजिट है शॉर्ट करके वापस लाहौर आ गए थे। तो जान बूझ कर लोगों को तंग किया जाता था उस वक्त, पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इवन अभी जो जी जी अभी जो अभी अभी की सिचुएशन है ना, अगर अभी आप नीलम वैली चले जाएं तो जो इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं वहां पे एनी टाइम, वो कोई भी सीजन हो, वहां पे आपको टूरिस्ट वेट करते हुए मिलेंगे। वहां पे जाते हैं और वहां से फिर उनको आगे जाने नहीं दिया जाता है, तो वहां से वापस आ जाते हैं। पिछले अगर चूंकि 2010 जलजले के बाद नीलम वैली रोड की तामीर नो हुई थी, और उसके बाद 2011 में ये 12 में मेरे ख्याल में मुकम्मल हुई थी, 12-13 में। और उसके बाद जो एकदम से जो टूरिज्म का ग्राफ था इस रीजन के अंदर, वो बहुत पीक पे चला गया था। और उसकी वजह से इस पूरे खिते में, वो पूरी नीलम वैली में जो माशी स्टेबिलिटी थी, जो खुशहाली थी, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत लोग बेहतर हो गए थे, उनका रहन सहन, खाना पीना, एजुकेशन, बाकी सारी चीजें। लेकिन इसमें अब जो एक सडन डिक्लाइन आया है, और जाहिर है जो इतनी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है थ्रू आउट द नीलम वैली, लोगों ने बाहर से अपनी जॉब छोड़ के वापस आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। यूरोप से आए, मिडिल ईस्ट से आए, और वहाँ पे उन्होंने वापस जितनी उनकी जमा पूंजी थी उन्होंने वापस आके इन्वेस्टमेंट की। और अब जाहिर है अब वो इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं रहा है। तो जो माशी तौर पे अगर लोग स्ट्रांग होंगे तो वो लोगों के हक में तो बेहतर है, लेकिन इनके हक में बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर माशी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। और इसकी यही मैंने भी अभी आपसे जिक्र किया, जो 2016 में एक मार्च हुआ था, उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो सडन एक डिक्लाइन आया था जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी नीलम वैली के अंदर, जो टूरिज्म था, जो दीगर चीजें थी, और लोगों को लॉस होना शुरू हुआ था। तो जो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा रोल था, सिविल सोसाइटी का भी रोल था, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का उस मार्च में बड़ा रोल था, क्योंकि उनको अपने नुकसानात नजर आ रहे थे। लेकिन विद द टाइम वो भी यूज टू हो गए, और अब अगर कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद दोबारा नॉर्मल जो ही रूटीन शुरू होती है, तो फिर वापस वो आ जाता है। अच्छा, पहले पहली बात है आपने ये कह दी, मैं उसको दोबारा जस्ट टू रीस्टेट के सिविलियन आबादी से कैंप्स बाहर जाएं। आपने अपने आर्टिकल में एक लिखा था कि ये जो मेन रोड पर जो चेक पोस्ट बनी हुई हैं, आपने कहा था कि वो भी आर्मी उसमें चली जाए, और जो सिविलियन जो पुलिस है वो उनको मैन करे। तो ये सेकंड मुतालबे के तौर पर आ सकती है बात। हाँ, ये चूंकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कंपेन होती रही है जो सिविल सोसाइटी की तरफ से। और जो चूंकि अगर आप पूरी नीलम वैली की जो शाहराह है पूरी, उसमें देखें तो इनके काफी सारी जगहों पे चेकिंग पॉइंट्स हैं। और इसमें वो लोकल लोगों को भी चेक करते हैं वो आगे जाते हुए, और टूरिस्ट जो है उनका पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, उनकी आइडेंटिटी जो आईडी कार्ड्स में थे। एक तो ये है कि जो टूरिज्म है वो उसको आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का एक पूरा अदारा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करे। और जो अगर इस तरह किसी किस्म की चेकिंग बनती भी है तो वो पुलिस करे। ये भी एक मुतालबा है वहाँ के लोगों का, और ये भी एक लंबे अरसे से, ये भी नया नहीं है।
اس کا میں نے سرسری سے ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ میں اس سے پہلے لکھ بھی چکا ہوں. اچھا چلیں یہ دو باتیں تو آپ نے کہہ دی نا کہ سویلین آبادی سے فوج جو ہے نا وہ چلی جائے اور جو مین روڈز پر جو چیک پوسٹ ہیں وہ جو ہیں پولیس جو ہے وہ ان کو ہینڈل کرے اور آرمی نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسا مطالبہ جو لوگوں کو مدد کر سکے یا ان کی جو ہے نا روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو. ہاں اس میں پہلا جو ہے کہ آرمی سول آبادی کے اندر سے چلی جائے. ایک بہت بڑا ایریا ہے اور چونکہ نیلم ویلی ایک ریموٹ ایریا ہے, جنگل ہے اور کھلی جگہ ہے, آبادی اتنی زیادہ ہے نہیں, تو یہ کہیں بھی اپنی پوسٹیں موو کر سکتے ہیں, کہیں بھی رہ سکتے ہیں. یہ تو آپ خطرے والی بات کر رہے ہیں نا, بھی اگر کھلی جگہ چلے جائیں تو پھر مارے جاتے ہیں نا, گولہ آئے گا تو سیدھا ان کو لگے گا. آپ ہاں لیکن اس سے جو عام آدمی متاثر ہونے سے بچ جائے گا. عام آدمی ان کی جنگ یہ ہماری جنگ تو آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی بچ جائے گا. ہاں بالکل, کیونکہ یہ ہماری جنگ تو ہے نہیں نا, اور ہمیں تو انہوں نے انوالو کیا ہوا, ہمارے نام پہ یہ لڑ رہے ہیں. ہماری جنگ تو یہ ہے نہیں, ہمارا تو اچھا ایک پتہ نہیں آپ نے یوز کیا تھا یا افضال سلیریہ صاحب نے یوز کیا تھا کہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے ایز اے ہیومن شیلڈ. یہ میں نے نہیں یوز کیا, میرے خیال میں انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب کیمپ اس کے اندر ہوں گے تو ان کو لگے گا کہ انڈیا کی طرف سے فائرنگ ہوگی اور وہ سول آبادی پہ لگے گی, تو یہ اس کو انٹرنیشنلی کیش کر سکیں گے کہ بھائی انڈیا فائرنگ کر رہے ہیں اور وہ سول آبادی کے اوپر لوگ مر رہے ہیں. اور انہوں نے کیا بھی, آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے کہا جی کہ جو انپرووکڈ فائرنگ ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کا جواب پھر انڈیا نے, اور اس میں جو ہے وہ سول لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہیں. تو انڈیا کی اس کا جواب یہی دیا کہ نہیں, ہم سول جو لوگ ہیں, جو مقامی آبادی ہے, اس کے اوپر فائرنگ نہیں کر رہے. لیکن ظاہر ہے مرتے سول ہیں, جو 5 لوگ مرے وہ سول تھے, جتنی املاک کو نقصان ہوا وہ سول تھے. جو گریس ویلی میں لائف سٹاک کا جو نقصان ہوا وہ بھی ظاہر مقامی لوگوں کی تھی, وہ بھی سول لوگوں کی تھی, اس میں گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. چلو اینی وے جناب, تھینک یو ویری مچ. اللہ میں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بہت سے نئے پہلو آئے ہیں. اگر فٹ سولجرز نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا تو اللہ کو بھی نہیں مانتی نا, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں صرف آپ جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ میں رکھے, حفاظت میں رکھے. اللہ پاک یہ نہ ہو کہ آپ اس انٹرویو کے نتیجے میں آپ پر کوئی سختی آ جائے. اللہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی حفاظت فرمائے, کیونکہ آپ نے بڑی بے باکی سے بڑی یعنی معصومانہ انداز میں ساری باتیں کہہ آمین, شکریہ. اللہ پاک آپ پر اللہ پاک رحم کرے. میں اس پر ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ کو موقع دیا جائے گا. تو ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں, یہ سن رہے ہیں, یہ باتیں کوئی فٹ سولجر نہیں کہہ رہا, کوئی پولیٹیشین نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا, کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ رہا, کوئی ایسا آدمی نہیں کہہ رہا کہ جس کے مفادات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میں نہ ہوں. ایک ایسا آدمی کہہ رہا جو لوکل آدمی ہے, جو اس حالات میں بڑا ہوا ہے. I leave it at that. میں ختم کرتا